अजीज नाजरीन आदाब। एक भारत श्रेष्ठ भारत शिक्षार्थ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के एक और नए वीडियो सबक में मैं डॉक्टर हिना हसन, एसोसिएट प्रोफेसर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, बीदर, कर्नाटका, आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन, आज का हमारा उन्वान है शमूलियाती तालीम का तसव्वुर और गैर मामूली बच्चों की तफ़हीम। आइए नाजरीन, आज के हम इस वीडियो लेसन के अहम उन्वान पर तफसीली रोशनी डालते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, सीखने के नताइज। नाजरीन, इस उन्वान के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि शमूलियाती तालीम के तसव्वुर को पहचान सकें, शमूलियाती तालीम की अहमियत की वजाहत कर सकें, शमूलियाती तालीम के उसूलों की निशानदेही कर सकें, शमूलियाती तालीम की मुख्तलिफ हिकमत अमलियों की वजाहत कर सकें, शमूलियाती तालीम के असातिज़ा की तदरीस के तसव्वुर की वजाहत कर सकें और मुख्तलिफ माजूरियत की पहचान करके उनका तालीमी इंतज़ाम कर सकें। शमूलियाती तालीम इस बात को यकीनी बनाती है कि बच्चे एक ऐसे माशरे में परवरिश पाएँ जहाँ माजूर अफराद की कदर की जाती हो। ये माजूर तालिब इल्मों को मज़ीद समाजी हम आहंगी कायम करने, दिल शिकनी दूर करने और दो लोगों के दरमियान फ़र्क कम करने में मदद करती है। शमूलियाती तालीम की इक़दारें तलबा में यकसा सोच और भाईचारगी के साथ एक दूसरे की मदद करने के लिए तमाम तलबा को मुहर्रिकात फ़राहम करती हैं। शमूलियाती तालीम, जैसा कि तस्वीर में भी नज़र आ रहा है, शमूलियाती तालीम एक ऐसा तालीमी निज़ाम है जहाँ गैर मामूली बच्चों को बिना किसी तफरीक के यकसा तालीमी मौक़े फ़राहम किए जाते हैं और दर्स और तदरीस फ़राहम की जाती है और बहुत शानदार इक्तिसाबी माहौल फ़राहम किया जाता है। शमूलियाती तालीम दर्जा में दर्स व तदरीस के माहौल का खाका पेश करती है जो कि सीखने के अंदाज़, सलाहियतों, इनफरादी फ़र्क और माजूरियों को नज़रअंदाज करके तमाम तलबा को बराबरी के मौक़े फ़राहम करती है। शमूलियाती तालीम का तसव्वुर। शमूलियाती तालीम एक ऐसे तालीमी माहौल के तौर पर पेश की गई है जो तलबा की नस्ल, तबक़े, रंग, जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और माशी माजूरी, जिन्स, सीखने के अंदाज़ और ज़बान से पाक रहकर तमाम तालिब इल्मों की मुकम्मल इनफरादी तालीम और पेशे वराना तरक्की को फ़रोग़ देती है। शमूलियाती तालीम के दायरे की अगर बात करें तो इसका दायरा बहुत वसी है। शमूलियाती तालीम के दायरे में आने वाले मुख्तलिफ़ अफराद हैं। नंबर 1, माजूर तलबा। जिस्मानी माजूरी, फ़िज़िकल डिसेबिलिटी, जैसे नाबीना बच्चे, बहरे बच्चे या फिर चल फिर ना पाने वाले बच्चे। ज़हनी माजूरी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जैसे डाउन्स सिंड्रोम हुआ, ऑटिज़्म हुआ या सीखने की माजूरी हो गई, डिसलेक्सिया जैसी बीमारी हो गई। समाजी व जज्बाती माजूरी, जैसे ज़हनी दबाव या ज़हनी कशीदगी या दीगर
نفسیاتی مسائل کا شکار طلبہ۔ دوسرے بات کریں تو شمولیاتی تعلیم کے احاطے میں معاشی طور پر معذور طلبہ اور طالبات بھی آتے ہیں۔ وہ بچے جو غربت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں، بے سہارا یتیم بچے جو مالی مشکلات کی وجہ سے اسکول چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، وہ بھی شمولیاتی تعلیم کے گھیرے میں آتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر بات آتی ہے لڑکیوں کی، خواتین کی۔ لڑکیاں یا تعلیمی تفریق کے شکار بچے، وہ لڑکیاں جنہیں سماجی و ثقافتی وجوہات کی بنا پر اسکول جانے سے روکا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے ہندوستان میں کے دیہی علاقوں میں یہ ماحول بہت زیادہ ہے کہ وہاں پر چھوٹی بچیوں کو لڑکیوں کے پیدا ہونے پر فوراً یہ سوچا جاتا ہے کہ ان کے پڑھانے لکھانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے، ان کو شادی کر کے دوسرے گھر جانا ہے، تو ہم اپنے لڑکوں کی تعلیم پر پیسہ خرچ کریں گے، لڑکیوں کی تعلیم پر پیسہ بالکل بھی خرچ نہیں کریں گے۔ تو والدین کی وہی سوچ ہماری لڑکیوں کی تعلیم میں، ہماری ان ننھی بچیوں کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ بچے اپنی شناخت کی وجہ سے امتیازی سلوک کا بھی شکار ہو جاتی ہیں، یہ ننھی ننھی بچیاں۔ اسی طرح ناظرین آگے بات کریں تو شمولیاتی تعلیم کے گھیرے میں جو اور مختلف افراد آتے ہیں، اس میں فہرست میں آگے ہیں مہاجر اور بے گھر بچے۔ وہ بچے جو جنگ یا کسی قدرتی آفات یا دیگر وجوہات کی بنا پر اپنے گھروں سے دور کر دیے گئے ہیں، بے گھر کر دیے گئے ہیں، وہ بچے بھی شمولیاتی تعلیم کے تصور میں آتے ہیں۔ آگے دیکھیں تو نسلی اور مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے بچے، وہ بچے جو کسی مخصوص نسل، قبیلے یا مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جو کسی خاص مذہبی عقائد کو فالو کرتے ہیں اور تعصب کا سامنا ان بچوں کو کرنا پڑتا ہے، وہ بچے بھی شمولیاتی تعلیم کے گھیرے میں آتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ شمولیاتی تعلیم کے دائرے میں آنے والے یہ افراد ہیں، یہ مختلف افراد ہیں، ہمیں ان کی نشاندہی کرنی چاہیے اور باقاعدہ سے اپنے اسکولوں میں، اپنے تعلیمی اداروں میں تعلیمی پروگرام کا خاکہ بناتے وقت ان سب کے تعلیمی ضروریات کو، ان کی جسمانی ضروریات کو، ان کی ذہنی ضروریات کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے۔ آئیے ناظرین اب نظر ڈالتے ہیں قومی تعلیمی خاکہ NCF 2005 نے شمولیاتی تعلیم کے فروغ کے لیے درج ذیل سفارشات پیش کی ہیں۔ سب کے لیے مساوی تعلیمی مواقع، تمام بچوں، معذور طلبہ اور طالبات کو مرکزی تعلیمی دھارے میں شامل کیا جائے۔ اساتذہ کے بارے میں کیا کہا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ اساتذہ کی تربیت، اساتذہ کو خصوصی تربیت دی جائے تاکہ وہ غیر معمولی اور مختلف تعلیمی ضروریات کے حامل بچوں کو بہتر طریقے سے درس فراہم کر سکیں۔ نصاب کے بارے میں کہا ہے، نصاب لچکدار ہونا چاہیے، فلیکسیبل ہونا چاہیے۔ نصاب کی تدوین کو اس طرح بنایا جانا چاہیے جو ہر طالب علم کی تعلیمی ضرورت کے مطابق ہو اور مختلف سیکھنے کے انداز کو مد نظر رکھتے ہوئے شمولیاتی تعلیم کے مقاصد کو حاصل کر سکے۔ معذور طلبہ کے لیے سہولیات، اسکولوں میں خصوصی آلات جیسے آرتھوپیڈیکلی ہینڈیکیپڈ بچوں کے لیے ریمپ مہیا کرانا، جو بچے نابینا ہیں ان کے لیے بریل کتابیں مہیا کرانا، جو بچے سن نہیں سکتے ہیں ان کے لیے سائن لینگویج اور دیگر ذرائع مہیا کیے جانے چاہیے، ایسا قومی نصابی خاکہ اپنی سفارش میں کہتا ہے۔ سماجی شمولیت اور تفہیم، عام اور معذور بچوں کو ایک ساتھ سیکھنے کے مواقع دیے جانے چاہیے
تاکہ وہ ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکیں اور تفریق کم ہو۔ اس سے ہمارے کمرہ جماعت میں امتیازی سلوک کو بھی کم کرنے کا موقع ملے گا۔ اگلے نکات میں NCF 2005 نے سیکھنے کا جدید انداز اس پر زور دیا ہے۔ بچوں کو روایتی طریقہ تدریس کے بجائے ان کی انفرادی صلاحیتوں کے مطابق درس فراہم کی جانی چاہیے۔ ہر بچہ انفرادی طور پر ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ ہر بچے کی جسمانی ضروریات، تعلیمی ضروریات ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں، تو ہم اساتذہ اکرام کو چاہیے کہ ہم اپنے کمرہ جماعت میں بہتر اکتسابی ماحول فراہم کریں، جس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کی تعلیمی ضروریات کو، ذہنی ضروریات کو، جسمانی ضروریات کی نشاندہی کرنی ہوگی اور ان سب ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے درس اور تدریس کے عمل کو ڈیزائن کرنا ہوگا۔ اگلا نکات جو NCF 2005 کی سفارش ہے وہ ہے مسلسل جامعی جانچ، کنٹینیوس اینڈ کمپریہنسو ایویلویشن۔ بچوں کی کارکردگی کو صرف امتحانات کے بجائے مختلف طریقوں جیسے پروجیکٹس میتھڈز، اسائنمنٹ میتھڈز، مشاہدے، زبانی امتحانات جیسے اورل ایگزامز سے سرابور کیا جانا چاہیے۔ والدین اور سماج کے کردار پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ بچوں کی تعلیم میں والدین اور مقامی معاشرے کو شامل کیا جائے تاکہ شمولیاتی تعلیم مؤثر ہو سکے۔ تعلیمی پالیسیوں میں ہم آہنگی قائم کی جائے۔ NCF 2005 کہتا ہے کہ دیگر تعلیمی اسکیموں کو شمولیاتی تعلیم کے اصولوں سے ہم آہنگ کیا جائے، جو انکلوزیو ایجوکیشن کے پرنسپلز ہیں ان میں اور مختلف تعلیمی پالیسیوں میں ایک توازن بٹھایا جائے تاکہ ان پالیسیوں کو شمولیاتی تعلیم کے دائرے میں اطلاق کرنا ان کا آسان ہو جائے۔ دوستانہ تعلیمی ماحول، اسکولوں میں ایسا ماحول بنایا جانا چاہیے جہاں تمام بچے بلا خوف و ہچکچاہٹ کے علم حاصل کر سکیں اور ان کے ساتھ کوئی بھی امتیازی سلوک نہ ہو۔ قومی نصابی خاکے کی یہ سفارشات اس بات پر زور دیتی ہیں کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے، ہر بچے کا پیدائشی حق ہے، اور تعلیمی نظام کو ہر قسم کے بچوں کے لیے تعلیم فراہم کی جانی چاہیے جو کہ ہم مساوی اور مددگار اور اصولوں پر مبنی ہو۔ آئیے ناظرین اب بات کرتے ہیں شمولیاتی تعلیم کی کچھ اہم تعریفات پر۔ ڈیفینیشنز آف انکلوزیو ایجوکیشن۔ یونیسیف کہتا ہے شمولیاتی تعلیم ایک ایسا تعلیمی نظام ہے جو تمام بچوں، جس میں غیر معمولی اور محروم طبقات سے تعلق رکھنے والے بچوں کو تعلیم کے مساوی مواقع فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ وہ عام اسکولوں میں شمولیاتی طریقے سے اسکولوں میں علم حاصل کر سکیں اور اپنی مکمل صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکیں۔ یونیسکو کیا کہتا ہے دیکھتے ہیں۔ یونیسکو کے مطابق شمولیاتی تعلیم کا مقصد ایک ایسا تعلیمی ماحول پیدا کرنا ہے جہاں تمام طلبہ، چاہے ان کی جسمانی، ذہنی، سماجی، لسانی یا دیگر صلاحیتیں مختلف ہوں، سبھی کو یکساں مواقع فراہم کیے جانے چاہئیں اور شمولیاتی طور پر مل جل کر تعلیم حاصل کرنے کا ماحول ان کو فراہم کیا جانا چاہیے۔ NCF 2005 جس کی سفارشات پر ابھی ہم نے روشنی ڈالی ہے، یعنی قومی نصابی خاکہ کیا کہتا ہے دیکھتے ہیں۔ شمولیاتی تعلیم ایک ایسا تعلیمی عمل ہے، یعنی کہ قومی نصابی خاکہ 2005 کے مطابق شمولیاتی تعلیم ایک ایسا تعلیمی عمل ہے جو ہر بچے کے منفرد تعلیمی تقاضوں کو
تسلیم کرتا ہے اور اس کے مطابق نصاب، کریکولم، تدریسی طریقے، میتھڈز آف ٹیچنگ اور تعلیمی پالیسیوں میں ترمیم کرتا ہے تاکہ تمام طلبہ یکساں طور پر مستفید ہو سکیں۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن RTE 2009۔ شمولیاتی تعلیم وہ تعلیمی عمل ہے جو تمام بچوں، جس میں معذور اور کمزور طبقات کے بچے شامل ہیں، ان سبھی کو مفت اور معیاری تعلیم تک رسائی فراہم کی جانی چاہیے تاکہ وہ کسی بھی امتیاز کے بغیر سیکھ سکیں، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو فروغ دے سکیں۔ ورلڈ بینک، عالمی بینک کیا کہتا ہے؟ دیکھتے ہیں۔ شمولیاتی تعلیم ایک ایسا عمل یا نظریہ ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اسکول کے تمام نظام اور تعلیمی پالیسیوں میں کسی بھی بچے کو اس کی صلاحیت، جنس، سماجی حیثیت یا معذوری کی بنیاد پر محروم نہ رکھا جائے۔ آئیے ناظرین، اب شمولیاتی تعلیم کے کچھ بنیادی اصولوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلا اصول ہے، ہر بچے کو ایک ساتھ رہنے، تعلیم حاصل کرنے اور کھیلنے کا حق ہے اور ہمیں وہ حق انہیں فراہم کرنا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ ان کی معذوری کی وجہ سے امتیازی سلوک نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے کمرہ جماعت میں کچھ بچے تندرست صحت یاب ہیں، کچھ بچے معذور ہیں، تو ہم معذور بچوں کو کیسے پڑھائیں، انہیں پڑھانے میں دشواری ہمارے سامنے آئے گی، کچھ مسائل ہیں جو بطور رکاوٹ سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمیں ایسا بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں ان بچوں کو کمرہ جماعت میں تمام دیگر بچوں کے ساتھ شامل کر کے تدریس فراہم کرنی چاہیے۔ کسی بھی طالب علم کو اس کی نسل، اس کے رنگ، اس کے جنس، زبان، اس کے مذہب، سیاسی، قومی، نسلی معذوری یا پیدائشی معذوری، غربت یا کوئی اور حیثیت کی وجہ سے تعلیم سے خارج نہیں کیا جانا چاہیے۔ یعنی اپنے کمرہ جماعت کے، اپنے اسکول کے سبھی بچوں کو ان کے رنگ، ان کے سیکس، ان کی زبان، ان کے مذہب، ان کے سیاسی قومی عقیدے کی بنیاد پر بالکل بھی ان میں ہمیں فرق نہیں کرنا چاہیے، تبھی ہم سبھی بچوں کو یکساں تعلیمی مواقع فراہم کر سکتے ہیں۔ اسکول طلبہ کی ضروریات کے مطابق ہونے چاہیے، نہ کہ طلبہ اسکول کی ضروریات کے مطابق ہونے چاہیے۔ طالب علم کے خیالات کو سننا اور سنجیدگی سے ان کے مسائل حل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ہم اساتذہ اکرام کو برابری سے، پوری دلچسپی کے ساتھ ان کے مختلف مسائل کی شناخت کرنی چاہیے اور ان کو دور کرنے کے لیے کچھ اہم قدم بھی اٹھانے چاہیے۔ طلبہ کے درمیان انفرادی اختلاف کرنا، امیری، غریبی وغیرہ تنازع کی ایک وجہ ہے۔ ایسا ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بطور اساتذہ اکرام ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کمرہ جماعت میں اتنا بہترین تعلیمی ماحول پیدا کر سکیں جس میں سبھی بچے یکساں طور پر تعلیم حاصل کر سکیں اور اس ملک کی ترقی میں، اس ملک کو بہتر بنانے میں اپنی کاوشوں کو انجام دے سکیں۔ شمولیاتی تعلیم کی ضرورت اور اہمیت۔ ناظرین دیکھتے ہیں شمولیاتی تعلیم کی اتنی اہمیت کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے ہمیں۔ ہندوستانی آئین کے ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے شمولیاتی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے مختلف آرٹیکلز میں یہ درج ہے، انکلوسیو ایجوکیشن کے بارے میں ریکمنڈیشنز درج ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے اور ہمیں یکساں تعلیمی مواقع فراہم کرنے چاہیے اپنے اسکولوں میں۔ دوسرے، صحت مند شہریت کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے شمولیاتی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ عالمگیریت کے حصول کے لیے
شمولیاتی تعلیم کی نہایت ضرورت ہوتی ہے۔ خود اعتمادی کے جذبات کو فروغ دینے کے لیے انکلیوزو ایجوکیشن بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ سماجی مساوات، خود انحصاری اور خود اعتمادی کو فروغ دینے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں شمولیاتی تعلیم کو فروغ دیں۔ سماجی ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے شمولیاتی تعلیم کو فروغ دیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سبھی کے تعلیم حاصل کرنے کے حق کو پورا کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم شمولیاتی تعلیم کو فروغ دیں۔ سبھی کے تعلیم حاصل کرنے کے حق کو پورا کرنے کے لیے شمولیاتی تعلیم ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اپنے تعلیمی اداروں میں یکساں تعلیمی مواقع فراہم کرنے کے لیے ہمیں شمولیاتی تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ شمولیاتی تعلیم کی مختلف پالیسیاں 1974 میں ایک بہت ہی اہم پالیسی دی گئی، انٹیگریٹڈ ایجوکیشن فار ڈسیبلڈ چلڈرن اسکیم کے نام سے۔ یہ غیر معمولی بچوں کے لیے ایک شمولیاتی تعلیم کی ایک بہت امپورٹنٹ اسکیم ہے۔ اس کے بعد 1987 میں پروجیکٹ انٹیگریٹڈ ایجوکیشن معذور بچوں کے لیے تعلیمی سہولت فراہم کرنے کے لیے شروع کیا گیا۔ 1994 میں ڈسٹرکٹ پرائمری ایجوکیشن پروگرام DPEP کی شروعات کی گئی۔ سن 2001 میں سرو شکشا ابھیان SSA کی شروعات کی گئی۔ 1974 میں انٹیگریٹڈ ایجوکیشن فار ڈسیبلڈ چلڈرن اسکیم حکومت ہند نے غیر معمولی بچوں کے لیے شمولیاتی تعلیم اسکیم کا آغاز کیا، جس کے مطابق سب کے لیے تعلیم اس کا پہلا اصول ہے۔ معذور بچے باقاعدہ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر پائیں، ہمیں ایسا ماحول اسکولوں میں بنانا چاہیے۔ خود اعتمادی، بچوں کو خود اعتمادی اور خود انحصار بنانے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ شمولیاتی تعلیمی ماحول، غیر معمولی بچوں کے لیے ایک شمولیاتی تعلیمی ماحول بنایا جانا چاہیے۔ اساتذہ کی تربیت، باقاعدہ اساتذہ کو تربیت فراہم کی جانی چاہیے تاکہ وہ غیر معمولی بچوں کو پڑھا سکیں، مین اسٹریم میں لا سکیں۔ مالی معاونت، کتابوں، یونیفارمز اور اسکول کے دیگر سامان کے لیے مالی مدد فراہم کی جانی چاہیے۔ خصوصی آلات، غیر معمولی بچوں کے لیے خصوصی آلات اور امداد فراہم کیے جانے چاہیے۔ 1987 میں پروجیکٹ انٹیگریٹڈ ایجوکیشن معذوروں کے لیے تعلیمی سہولت فراہم کرنے کے لیے شروع کیا گیا۔ اس کے مطابق تمام سطحوں پر شمولیاتی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے حکومتی پالیسی میں تبدیلیاں کی جانی چاہیے تاکہ تمام سطحوں پر، پرائمری لیول پر، پری پرائمری لیول پر، سیکنڈری لیول پر، اعلیٰ سیکنڈری لیول پر، تمام سطحوں پر تعلیمی اداروں میں شمولیاتی تعلیم کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ غیر معمولی بچوں کی ابتدائی شناخت اور ضروری امدادی خدمات فراہم کی جانی چاہیے۔ غیر معمولی جو بچے ہیں ان کا جتنی جلدی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے گا، جتنی جلدی ہم ان کی شناخت کر لیں گے، اتنی ہی جلدی ہم ان کو دیگر تعلیمی مواقع فراہم کر سکیں گے جو ان کی ذہنی ترقی کا باعث بنے گی۔ شمولیاتی تعلیم کی اہمیت کے بارے میں والدین، معاشرے اور اساتذہ میں بیداری پیدا کرنا، اساتذہ کی تربیت، ساز و سامان اور دیگر ضروری وسائل کے لیے مناسب فنڈنگ کرنا، غیر معمولی بچوں کے لیے اضافی مدد، مہارت اور رہنمائی فراہم کرنے کے لیے غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ شراکت داری کی جانی چاہیے۔ ایسا PIED پروجیکٹ انٹیگریٹڈ ایجوکیشن نے اپنی سفارشات میں بیان کیا ہے۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں
یونیورسلائزیشن آف ایلیمنٹری ایجوکیشن کے ایک اہم مراحل DPEP ڈسٹرکٹ پرائمری ایجوکیشن پروگرام، جس کو سن 1994 میں شروع کیا گیا، جس کا مقصد تھا تمام بچوں کے لیے معیاری پری پرائمری تعلیم تک رسائی کو فراہم کیا جانا چاہیے۔ اسکول کی عمارتوں، سہولیات اور تعلیمی مواد کی دستیابی اور معیار کو بہتر بنایا جانا چاہیے۔ جو ہمارے اسکولوں میں پری پرائمری اسکولز میں جو چھوٹے بچے ہیں، ان کی حفاظت کو بھی دھیان میں رکھنا ہے، ان کی صحت کو بھی دھیان میں رکھنا ہے، ان کے تعلیمی فروغ کو بھی دھیان میں ہمیں رکھنا ہے۔ تو اسی لیے اس طرح سے کچھ مختلف سہولات ہمیں ان کو فراہم کرنی چاہیے، جس سے ہم ان کے تعلیم کو معیاری اور بہتر بنا سکیں۔ لڑکیوں کے داخلے اور اسکول میں روکے رکھنے کے لیے پالیسی نافذ کی جانی چاہیے۔ گرلز انرولمنٹ پہ بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ گھروں میں جا کے، محلوں میں جا کے، معاشرے کے دیگر کونوں میں جا کے ہمیں ماں باپ کی، ان کے رشتہ داروں کی رہنمائی کرنی چاہیے، ان کو مشورہ دینا چاہیے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو باقاعدہ سے پڑھائیں۔ گھر کی ایک بچی اگر پڑھ جاتی ہے تو پورا خاندان پڑھ جاتا ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں لڑکیوں کے داخلے سال در سال ہمارے اسکولوں میں بڑھیں، اس بات پر بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ گرلز کے ڈراپ آؤٹ ریٹ کو بھی کم کرنے پر بہت زیادہ کوشش ہم کو کرنی چاہیے۔ انہیں سبھی وہ سہولاتیں فراہم کی جانی چاہیے جو انہیں اسکول میں روکے جانے کا باعث بن سکتی ہیں۔ خصوصی ضروریات کے بچوں کو مرکزی تعلیمی نظام میں شامل کیا جانا چاہیے۔ جو بچے جن کی کچھ خاص ضروریات ہیں، چاہیں فزیکل ایبلٹی کے معاملے میں ہوں یا ذہنی صحت سے جڑی ہوں، یا وہ بچیاں ہوں، یا کسی بھی اور مالی دشواری کا وہ سامنا کر رہے ہوں، اس طرح سے جو کچھ کمزور بچے ہیں، ان کی تعلیم کو ہمیں مرکز بنانا چاہیے، تاکہ ہم انہیں شمولیاتی تعلیم کے تحت نارمل تعلیمی ادارے میں درس اور تدریس کے عمل میں شامل کر سکیں۔ اساتذہ کی مسلسل پیشہ ورانہ ترقی اور تربیت، تعلیم کی اہمیت کی بیداری پیدا کرنا اور کمیونٹی کی شرکت قائم کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو اساتذہ شمولیاتی تعلیم سے جڑے ہیں، ان اساتذہ کا باقاعدہ سے پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرامز ہونے چاہیے۔ مسلسل ان کے لیے کچھ ایسے سیمینارز، کچھ ورکشاپس، کچھ کانفرنسز منعقد کی جانی چاہیے، جس پر ان غیر معمولی بچوں کے عنوان پر بات کی جائے اور ان کی ضروریات پر اور ان کو تعلیمی فروغ دینے پر بات کی جائے۔ تو ایسے پروگراموں میں باقاعدہ سے ہمارے اسکولوں کے، ہمارے تعلیمی اداروں کے اساتذہ کی شرکت کو ہمیں بنانا چاہیے۔ اعداد و شمار، ڈیٹا کے اعتبار سے تعلیمی کام کو انجام دینا چاہیے، یعنی کہ جو ڈیٹا کہہ رہا ہے اس کے اعتبار سے ہمیں تعلیمی کام کو انجام دینا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ساری ہی اہم نکات ہیں جو ڈسٹرکٹ پرائمری ایجوکیشن پروگرام کے تحت فراہم کیے گئے ہیں۔ سرو شکشا ابھیان ہمارا اگلا پالیسی ہے۔ سرو شکشا ابھیان، سرو شکشا ابھیان نے تمام بچوں تک تعلیم کو پہنچانے کے لیے درج ذیل سفارشات پیش کی ہیں، جیسے نئے اسکول ان سبھی جگہ قائم کیے جانے چاہیے جہاں ابھی تک کوئی اسکول ہوا ہی نہیں کرتا تھا۔ موجودہ اسکولوں میں کلاس روم بہت ہی اچھے ہونے چاہیے، وہاں پر بیٹھنے کا مناسب انتظام ہونا چاہیے، پینے کے پانی کی فراہمی کی جانی چاہیے، روشنی کا، ہوا کا پورا انتظام ہونا چاہیے، جس سے ہم اپنے بچوں کو ایک شاندار اکتسابی ماحول فراہم کر سکیں۔ سیکھنے کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے تدریسی مواد بنائیں اور کمپیوٹر کی تعلیم فراہم کی جانی چاہیے۔ کلسٹر، بلاک اور ذیلی سطح پر
تعلیمی خدمات کو مضبوط بنایا جانا چاہیے۔ تعلیمی ہدایات کے ساتھ زندگی کی مہارت اور تجربات کو شامل کیا جانا چاہیے۔ ایسے ہی لڑکیوں کی، خواتین کی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اپنے اسکولوں میں مناسب مواقع فراہم کیے جانے چاہیے، مناسب سہولتیں فراہم کی جانی چاہیے، اور باقاعدہ سے ان کے والدین کو، ان کے رشتہ داروں کو اس سے روشناس بھی کیا جانا چاہیے تاکہ وہ لوگ سب اپنے گھر کی بیٹیوں کو، لڑکیوں کو اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ ایسے ہی خصوصی ضروریات یا معذور بچوں کے لیے شمولیاتی تعلیم کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ غیر معمولی بچوں کے لیے ہندوستان میں دیگر قانون اور پالیسیاں بھی بنائی گئی ہیں، جس میں شامل ہے The Rehabilitation Council of India RCI ایکٹ 1992 میں بنایا گیا، جس کے مطابق معذور افراد کے لیے خدمات کو منظم کرنا اور ان کا خیال رکھنا شامل ہے۔ سماجی خوشحالی اور بحالی، ریہیبلیٹیشن اور شمولیاتی تعلیم کے لیے نصاب کو معیاری بنایا جانا چاہیے۔ شمولیاتی تعلیم میں پیشہ ورانہ افراد کی شمولیت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ شمولیاتی تعلیم میں پیشہ ور افراد کی شمولیت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ معذور بچوں کی ابتدائی شناخت اور مدد کے ساتھ شمولیاتی تعلیم میں تحقیق کو بھی فروغ دیا جانا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے وقفے پر ریسرچز اور انویسٹیگیشنز ہوتی رہنی چاہیے اور اس تحقیقات کے نتیجے کے بطور پہچانی گئی فائنڈنگز کی شناخت کی جانی چاہیے اور باقاعدہ سے اسکولوں میں اور اپنے تعلیمی اداروں میں ان کا تعلیمی اطلاق بھی کیا جانا چاہیے۔ معذور لوگوں کے ساتھ غلط برتاؤ اور نااہل یا کامچور لوگوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔ 1995 میں معذوروں کے حقوق کے لیے ایک ایکٹ بنایا گیا، جس کو سن 2016 میں دوبارہ سے ترمیم کیا گیا۔ اس ایکٹ کا نام تھا رائٹس آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز ایکٹ، RPWD ایکٹ 2016۔ یہ ایکٹ اپریل 2017 میں نافذ ہوا اور اس کے مطابق معذور افراد کو برابری کے مواقع، حقوق کا تحفظ اور تعلیم و سماج میں مکمل شراکت دی جانی چاہیے۔ آئیے بات کرتے ہیں وکاس ڈے کیئر اسکیم کی۔ یہ اسکیم معذور افراد کے لیے ڈے کیئر، انسانی خدمات، بنیادی ڈھانچہ، پیمائش اور جانچ کرنے کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی، قومی تعلیمی پالیسی 2020، یہ پالیسی معذور افراد کے تعلیم تک رسائی کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے۔ غیر معمولی بچوں کی تفہیم۔ آئیے اب سمجھتے ہیں غیر معمولی بچوں کو۔ غیر معمولی یعنی معذور بچوں سے مراد ایسے بچے ہیں جو جسمانی، ذہنی، جذباتی یا سماجی طور سے اس حد تک الگ رہ جاتے ہیں کہ انہیں اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے خصوصی سماجی اور تعلیمی خدمات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ غیر معمولی معذور بچے مختلف صلاحیتوں میں عام بچوں سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ عام بچوں سے غیر معمولی بچوں کا یہ فرق مثبت یا منفی دونوں ہو سکتا ہے۔ غیر معمولی معذور بچے اپنی ہم عمر کے دوسرے بچوں سے ذہنی طور پر، سماجی طور پر، جسمانی طور پر، جذباتی طور پر بالکل الگ ہوتے ہیں اور بات کو بہت دیر سے سمجھتے ہیں۔ اس سے ہم بآسانی ان کی شناخت کر سکتے ہیں۔ آئیے اب غیر معمولی یا معذور بچوں کی درجہ بندی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ چلڈرن ود ڈسیبلٹیز، جیسا کہ اس تصویر میں بہت اچھے سے واضح کیا گیا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس
غیر معمولی بچوں کے مختلف گروہ ہیں، جیسے ایک گروہ جس میں لرننگ ڈسیبلٹیز شامل ہیں، سیکھنے کی معذوریت شامل ہے، ایک گروہ جس میں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ADHD شامل ہے، ایک گروہ جس میں ذہنی معذوری شامل ہے، ایک گروہ جو جسمانی معذوری پر روشنی ڈالتا ہے، ایک گروہ جو حسی ڈس آرڈرز پر، سینسری ڈس آرڈرز پر روشنی ڈالتا ہے، ایک گروہ وہ ہے جہاں پر ہمارے بچے چیت کے لحاظ سے وہ معذور ہوتے ہیں، اس پر روشنی ڈالتا ہے، ایک اور گروہ جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں وہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈرز اس کے تحت آتے ہیں۔ ایسے ہی دیگر ایموشنل اور بیہیویئرل ڈس آرڈرز، اس میں اور کرداری اور جذباتی معذوریاں شامل ہیں۔ تو یہ پوری تصویر بہت اچھے سے واضح کر دیتی ہے کہ غیر معمولی جو بچے ہیں، جو معذور بچے ہیں، ان کی مختلف مراحلوں کے اندر درجہ بندی کی گئی ہے۔ آئیے اب ان بچوں کو اور ان کی جسمانی ذہنی صلاحیتوں کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی تعلیمی ضروریات کو سمجھ سکیں اور ہمارے لیے ان کو درس اور تدریس فراہم کرنا آسان ہو جائے اور ہم ان بچوں کو مین اسٹریم میں لا سکیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ذہنی یا فکری طور پر غیر معمولی معذور بچوں کی درجہ بندی۔ ذہنی طور پر جو معذور بچے ہیں، جنہیں ہم مینٹلی ریٹارڈڈ بچے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بچے دماغی طور پر معذور افراد، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، اس گروپ میں آتے ہیں۔ ان بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کی نشو و نما بہت ہی کم ہوتی ہے، ذہنی طور پر بہت کمزور ہوتے ہیں یہ بچے کام کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، بہت دیر سے چھوٹے چھوٹے آسان کاموں کو مکمل کر پاتے ہیں، کیونکہ ان کا ذہن اس حساب سے، اس رفتار سے کام ہی نہیں کرتا ہے۔ ذہنی پسماندگی یا ذہنی کمزوری کی طرف مائل رہتے ہیں یہ بچے۔ دوسرا گروہ نظر ڈالتا ہے ذہنی طور پر ہنرمند بچوں پر، جس میں ہمارے دنیا کے تمام گفٹڈ چلڈرن آتے ہیں۔ کسی بھی علم کو تیزی اور آسانی سے سیکھ جاتے ہیں یہ گفٹڈ بچے، دلیل دے کر بات کرتے ہیں، اپنی بات کو ثابت کرتے ہیں اور بڑے دلیر ہوتے ہیں، صحیح سوچ رکھتے ہیں، کسی بھی مسئلے کا منفرد حل تلاش کرتے ہیں، تعلقات کو پہچانتے ہیں، چیزوں کے مختلف معنی کو سمجھتے ہیں اور مضبوط فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان بچوں کو ذہنی طور پر ہنرمند بچوں کے گروہ میں رکھا جاتا ہے۔ آگے بات کریں، تخلیق کار اس فہرست میں آتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں یہ؟ دیکھتے ہیں۔ کسی نئے یا جدید تصور یا چیز کو تیار کرنے، دریافت کرنے یا ایجاد کرنے کی صلاحیت ہی کریٹیوٹی، تخلیقیت کہلاتی ہے، یا کسی چیز کو دوبارہ ترتیب دینا بھی کریٹیوٹی، تخلیقیت کے احاطے میں ہی آتا ہے۔ ان بچوں میں یہ صلاحیت رہتی ہے، یعنی جو تخلیق کار ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نیا پیدا کرنے، نیا ایجاد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور دنیا سے کچھ ہٹ کر بنانے کی ان کے اندر قوت ہوتی ہے، بہت ہنرمند ہوتے ہیں اور بہت یونیک ہوتے ہیں یہ بچے۔ اب دیکھتے ہیں حسی طور پر غیر معمولی بچوں کی درجہ بندی کس طرح کی جاتی ہے۔ بصارت، ویژولی اور سماعت، ہیئرنگ امپیئرڈ سے محروم یہ افراد ہیں، وہ اس گروہ میں آتے ہیں۔ بصارت، ویژولی امپیئرڈ سے معذور بچے، تعلیمی لحاظ سے نابینا وہ بچے ہوتے ہیں جن بچوں کی آنکھیں اتنی زیادہ خراب ہوتی ہیں کہ انہیں پرنٹ میٹیریل سے تعلیم نہیں فراہم کی جا سکتی اور انہیں صرف بریل کے ذریعے ہی پڑھایا جا سکتا ہے۔ کم روشنی والے بچوں کے لیے بصری مواد اور ہدایات کے خصوصی طریقوں کو اپنانے کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں چشمے اور دیگر آلات کے استعمال کی ضرورت آن پڑتی ہے۔
دوسرا گروہ ہے سماعت سے محروم بچے، ہیئرنگ امپیئرڈ چلڈرن۔ تعلیمی لحاظ سے سماعت کی خرابی ایک ایسی معذوری ہے جو بچے کو زبانی اظہار کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے میں مشکل پیدا کرتی ہے۔ دشوار ہو جاتا ہے بچے کے لیے زبانی لحاظ سے تعلیم کو پانا۔ سماعت سے محروم افراد کے لیے تعلیم میں اشارے، سائن لینگویج، تقریر، رسمی نشان شامل کیے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں جسمانی طور پر غیر معمولی بچوں کی درجہ بندی کس طرح کی جاتی ہے۔ جسمانی طور پر معذور بچے، فزیکلی اسپیشل چلڈرن، وہ بچے ہوتے ہیں جو کسی جسمانی اعضاء کی عیب کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے جسم کے پٹھوں، جوڑوں یا ہڈیوں میں کمی یا خرابی آ جاتی ہے، جس سے یہ عام کارکردگیوں کو، اپنے زندگی کے عام چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی کرنے سے مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کو تعلیم فراہم کرنے کے لیے، کسی کام کا تجزیہ کرنے کے لیے کمپیوٹر کی مدد سے ہدایت، زبانی علم حاصل کرنے، خود کی دیکھ بھالی کرنے، کسی مخصوص پیشے کی تربیت اور آگاہی، اور نئے کام کو مختلف طریقوں سے کرنے وغیرہ سے جڑی تعلیم فراہم کی جانی چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں بات چیت کے لحاظ سے غیر معمولی بچے۔ اس طرح کے بچے زبان سے بولنے کی صلاحیت میں کمی کے شکار ہوتے ہیں۔ اس گروپ میں آتے ہیں آرٹیکولیشن ڈس آرڈرز، روانی کی خرابی یعنی فلوئنسی ڈس آرڈرز، اور آواز کی خرابی یعنی وائس ڈس آرڈرز۔ اس طرح کی کمزوری زبانی اور غیر زبانی طور پر الفاظوں کو بولنے اور سمجھنے یا استعمال کرنے میں دشواری پیدا کرتی ہے۔ اس طرح کے طلباء کو تعلیم فراہم کرنے کے لیے ہم اسکور میتھڈ کا سہارا لیتے ہیں، جیسا کہ اس تصویر میں واضح کیا گیا ہے۔ اسکور ایک لفظ ہے جو مختلف انگریزی کے لیٹرز SCORE سے مل کر بنا ہے۔ آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایس سے مراد ہے شیئر آئیڈیاز، خیالاتوں کا اظہار۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بات چیت کے لحاظ سے غیر معمولی بچوں کو دیگر افراد، ان کے کمرہ جماعت کے اور دوسرے بچوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا، اپنے خیالاتوں کو ساجھا کرنے کا، شیئر کرنے کا پورا موقع فراہم کریں۔ اس سے ان کی یہ کمزوری دور ہونے کا امکان ہے۔ سی سے مراد ہے کمپلیمنٹ ادرز۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان بچوں کو دوسروں بچوں کے کام کو سراہنے کی عادت ہو، دوسرے بچوں کی تعریف کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا ان بچوں کی عادت میں شمار ہونا چاہیے، تاکہ ان کے اندر خوش اخلاقی پیدا ہو سکے۔ او سے مراد ہے آفر ہیلپ۔ ان معذور بچوں میں اشتراکی اکتساب کو فروغ دینے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ آر سے مراد ہے ریکمینڈ چینجز نائسلی۔ مثبت انداز میں ان بچوں کو فیڈ بیک دیا جانا چاہیے تاکہ ان کے سوچنے کے طریقے میں سدھار لایا جا سکے۔ ای سے مراد ہے ایکسرسائز سیلف کنٹرول۔ دوسرے لوگوں سے بات چیت کرتے وقت ہمیں ان معذور بچوں کو ان کے جذباتوں کو قابو کرنا سکھانا چاہیے۔ تو یہ جو اسکور میتھڈ ہے ناظرین، اس کے ذریعے اس کا استعمال کر کے ہم اپنے شمولیاتی کلاس روم میں ان خاص بچوں کی ترسیلی مہارتوں کو فروغ دے سکتے ہیں۔ سیکھنے یا تعلیم کے لحاظ سے غیر معمولی اور معذور بچے۔ سیکھنے یا تعلیم کے لحاظ سے جو غیر معمولی بچے ہیں وہ بچے ہیں جو سیکھنے میں معذور ہیں یا بہت ہی زیادہ سست ہوتے ہیں، ان کی رفتار سیکھنے کی بہت کم ہوتی ہے۔ سیکھنے سے معذور بچے وہ ہوتے ہیں جو آوازوں یا تحریری زبان کو سمجھنے اور استعمال کرنے میں نفسیاتی طور پر دشواری محسوس کرتے ہیں۔ سست سیکھنے والے بچے کسی نہ کسی وجہ سے اپنی عمر یا گریڈ کے بچوں کے مقابلے میں کم علم حاصل کرتے ہیں اور سیکھنے میں بہت سست ہوتے ہیں، اور تعلیمی کارکردگی کے لحاظ سے
پسماندگی کا شکار ہوتے ہیں اور بہت پچھڑے ہوئے رہتے ہیں۔ ایسے بچوں کو خصوصی نصاب، انفرادی توجہ، ہم نصابی سرگرمیوں سے تعلیم فراہم کی جانی چاہیے۔ سوشلی اینڈ ایموشنلی اسپیشل چلڈرن، سماجی اور جذباتی طور پر غیر معمولی یا معذور بچے۔ ایسے بچے جذباتی طور پر پریشان ہوتے ہیں جو اپنی جذباتی رویے اور اخلاق کی وجہ سے اپنی عمر کے دوسرے بچوں سے بالکل الگ ہوتے ہیں، جو ان کی اس سماجی ماحول میں ہم آہنگی کو منفی طور پر متاثر کرتا ہے۔ جذباتی طور پر پریشان بچوں کو رویے کے مسائل حل کرنے کے لیے مخصوص تعلیم اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان بچوں کی تعلیم کے لیے باقاعدہ سے بایوجینک ماڈلز، سائیکو انالیٹیکل ماڈلز، ایکولوجیکل ماڈلز یا ایٹیٹیوڈنل ماڈلز، رویے کے ماڈل وغیرہ کو تجویز کیا جانا چاہیے تاکہ ہم ان بچوں کو بھی اثر انداز طریقے سے تعلیم فراہم کر سکیں۔ ملٹیپل ڈیزیز اینڈ سیریسلی افیکٹڈ اسپیشل چلڈرن، ایک سے زیادہ معذوری سے متاثر بچے وہ بچے ہوتے ہیں جو ایک وقت میں دو یا دو سے زیادہ معذوری کا شکار ہوتے ہیں، جو ایک وقت میں دو یا دو سے زیادہ معذوریوں کا شکار ہوتے ہیں، جو ان کی نشو نما کے پہلوؤں کو متاثر کرتا ہے۔ ایک سے زیادہ معذوری سے متاثر بچوں کو زندگی میں مناسب ہم آہنگی اور ترقی فراہم کرنے کے لیے مناسب تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے لیے تعلیم کی منصوبہ بندی، نصاب کی نوعیت اور طریقہ تدریس کو الگ سے تیار کیا جانا چاہیے۔ کیریکٹرسٹکس اینڈ ایجوکیشنل پروویژنز فار اسپیشل چلڈرن، آئیے اب دیکھتے ہیں غیر معمولی بچوں کی مختلف خصوصیات اور تعلیمی انتظام۔ سماعت سے محروم بچوں کی خصوصیات، جن بچوں میں سماعت کی خرابی ہوتی ہے ان کی اہم خصوصیات ہیں۔ ان بچوں کے ذہن میں بہت محدود الفاظ ہوتے ہیں، غلط بیانات اور غلط تلفظ کی ادائیگی کرتے ہیں، پیچیدہ الفاظ ہوتے ہیں، ان کے الفاظوں کا جو تصورات ہے اس کو وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، جملہ بنانے میں دشواری آتی ہے، زبان کی پیچیدہ ساخت کو سمجھنے میں بھی انہیں دشواری آتی ہے، دھیمی آواز سے سر جھکا کر بات کرتے ہیں۔ سماعت سے محروم بچوں کے لیے تعلیمی اطلاق، اساتذہ کو واضح اور ہلکی رفتار سے بولنے، طالب علموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے۔ مواد کو واضح کرنے کے لیے تصاویر، چارٹس اور ماڈل کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ طالب علم کو سبق کے مواد کے تعلق سے تحریری مواد کا خاکہ دیا جانا چاہیے۔ طالب علم سے ان کی سمجھ کی سطح کو سمجھنے کے لیے فیڈ بیک حاصل کیا جانا چاہیے۔ نوٹ ٹیکر اور سائن انٹرپریٹر استعمال کیے جانے چاہیے۔ طالب علم کو صحیح جگہ بیٹھایا جانا چاہیے۔ جسمانی طور پر غیر معمولی بچوں کی خصوصیات، جسمانی اعضاء، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کا آنکھوں سے تعلق قائم کرنے اور چلانے میں مشکلات ہوتی ہے۔ ان بچوں کو درجہ کی تعلیمی سرگرمیوں میں شرکت کرنے اور توجہ مرکوز کرنے میں بھی دشواری آتی ہے۔ تعلیمی کاموں میں تال میل بٹھانا، ترتیب اور منظم طور سے مسائل کو حل کرنے میں بھی ان بچوں کو دشواری آتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان بچوں کا تعلیمی عمل۔ شمولیاتی درجے کے ماحول میں انفرادی طلبہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے طریقہ کار، ہدایت، کاموں، آلات اور تدریسی ماحول میں ترمیم کی جانی چاہیے۔ تدریسی حکمت عملی کو شمولیاتی تعلیم کے اعتبار سے بنایا جانا چاہیے۔ مواصلاتی آلات، تصویروں، اشاروں یا تقریری آلات کے استعمال کو یقینی بنانا چاہیے۔ گروپ کے کام کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ساتھی طلبہ کے ساتھ شریک کیا جانا چاہیے۔ ہلکی سی جسمانی کمزوری کے بچوں کو آسانی سے اسکولوں میں شامل کر لینا چاہیے۔ ذہنی پسماندگی والے بچوں کی خصوصیات،
ذہنی کمزوری، مینٹل ریٹارڈیشن والے بچوں کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ اساتذہ کو ہلکی پسماندگی جن کا IQ لیول 50 سے 70 کے بیچ ہے، اوسط پسماندگی، شدید پسماندگی اور جن کا IQ لیول 25 سے 40 کے بیچ ہے، اور گہری پسماندگی جن کا IQ لیول 25 سے بھی نیچے ہے، ایسے بچوں کو سمجھنا چاہیے، اور ایسے بچوں کی حسی و حرکی مہارتوں میں کمزوری ان بچوں کی خاص پہچان ہوتی ہے، تو اس کی شناخت کی جانی چاہیے۔ تدریس میں ہم آہنگی، ذہنی مہارتوں، خود کی دیکھا بھالی، سماجی مہارتوں اور مواصلات میں کمی پائی جاتی ہے، تو اس کے موقع میں اپنے بچوں کو فراہم کرنے چاہیے۔ ذہنی سوچ کی کمی سیکھنے کے عمل میں خرابی کا باعث بنتی ہے۔ یادداشت، توجہ کی مرکوزیت قائم نہیں رہ پاتی ہے۔ مسائل کو سمجھنے اور نپٹنے میں دشواری ہوتی ہے، اور ہمیشہ عام طور پر حوصلہ شکن رہتے ہیں مینٹلی ریٹارڈڈ بچے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے بچوں کے لیے؟ مواد اور علم کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کر دینا چاہیے، مثالیں زندگی کے ساتھ شامل کر استعمال کی جانی چاہیے، اور مواد کو حقیقی زندگی کے حالات سے جوڑا جانا چاہیے۔ طلباء کو سیکھنے میں مدد کرنے کے لیے مختلف ان کے سینس آرگنز کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ تدریسی آلات اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جانا چاہیے انہیں درس فراہم کرنے میں۔ تعاون پر مبنی درس و تدریسی عمل کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ پروجیکٹس میتھڈ، بحث و مباحثہ پر مبنی کام مل جل کر ہمیں طلباء سے کروانے چاہیے۔ کیریکٹرسٹکس آف چلڈرن ود لرننگ ڈسیبلٹی، سیکھنے کی معذوری والے بچے بہت ہی مشکل سے پکڑ میں آتے ہیں، اوسط یا اس سے زیادہ ذہانت کے مالک ہوتے ہیں، یہ ان کی پہچان ہے۔ ایک سے زیادہ علاقوں میں مسلسل تعلیمی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ طالب علم کی صلاحیت اور حقیقی کارکردگی کے درمیان فرق رہتا ہے۔ زبان پڑھنے، لکھنے، بولنے اور سننے تمام میں مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہینڈ رائٹنگ وغیرہ بھی ان بچوں کی بہت بری ہوتی ہے۔ ریاضی کی کارکردگی، حساب یا یادداشت کی کمی رہتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سیکھنے کی معذوری والے بچوں کے تعلیمی انتظام۔ انفرادی ہدایت فراہم کی جانی چاہیے ایسے بچوں کو، اور طالب علموں کے ساتھ شریک رہ کر انہیں تعلیم فراہم کی جانی چاہیے۔ ایسی سرگرمیاں شامل کی جانی چاہیے جو مختلف حواس کو متحرک کرتی ہیں، جیسے بصری، سمعی اور حرکاتی کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ زبانی ہدایات کی تکمیل کے لیے خاکے، گرافس وغیرہ بنائے جانے چاہیے۔ درسی کتابوں کو بلند آواز سے پڑھا جانا چاہیے، اور ٹیکنالوجی کا باقاعدہ سے استعمال کمرہ جماعت میں کرنا چاہیے۔ ہونہار بچوں کی خصوصیات۔ ہونہار بچے جن کا IQ لیول 120 سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت تیزی سے ماحول کو سمجھ جاتے ہیں، عظیم فکری تجسس ہوتے ہیں، ہر وقت کچھ نیا سیکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، معلومات کو تیزی سے جذب کرتے ہیں، یادداشت ان کی تیز ہوتی ہے، توجہ کی مرکوزیت ہوتی ہے ان بچوں میں، خود اعتمادی قائم کرتے ہیں اور مسئلے کو حل کرنے کی مہارت بھی رکھتے ہیں۔ ایسے ہونہار بچوں کے لیے تعلیمی اطلاق۔ کمرہ جماعت میں اضافی گہرا مواد فراہم کیا جانا چاہیے، مسائل اور تجرباتی علم ان کو دیا جانا چاہیے۔ طالب علم کے کام مکمل کرنے کے بعد کسی موضوع کے بارے میں اضافی معلومات انہیں فراہم کی جانی چاہیے۔ درس اور تدریس کے کچھ حصے میں طالب علم کو ان کی دلچسپیوں کو، صلاحیتوں کو بھی دھیان میں رکھ کر گروپ میں تدریس فراہم کی جانی چاہیے۔ ہونہار طلباء کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، انہیں مشاورت اور رہنمائی اور سہولت فراہم کی جانی چاہیے۔ پیچیدہ مسائل حل کرنے کی سرگرمیوں میں بھی انہیں مبتلا رکھا جانا چاہیے، جس سے وہ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں۔ ہم تعلیمی ماحول میں غیر معمولی بچوں کی مؤثر شمولیت کے لیے کیا کریں؟ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نصاب تعلیم کو موجودہ زندگی سے جوڑیں۔ نصاب سماجی اور پیشہ ورانہ ہو، جس سے شخصیت کی نشو و نما کی جا سکے۔ درجہ میں تمام طلباء کی شراکت کو یقینی بنایا جانا چاہیے، اس کے لیے مختلف طریقہ تدریس کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ تعلیمی تنظیم۔ اسکول نصاب کو مؤثر طریقے سے پیش کرنے کے لیے اسکول کو منظم کیا جانا چاہیے۔ رول آف ٹیچرز ان میٹنگ دا اسپیشل نیڈز آف چلڈرن۔ شمولیاتی تعلیم کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ درس اور تدریس میں مثبت رویہ قائم کریں۔ اساتذہ کو ان تمام
فوائد کے بارے میں مکمل جانکاری اور تربیت ہونا چاہیے، جس کا استعمال کر کے وہ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک بچوں کی حوصلہ افزائی کر سکیں۔ شمولیاتی تعلیم میں ان کی کارکردگیوں کو منظم کریں اور ان تمام بچوں کی مخصوص ضروریات کو پورا کرنے میں نکات کا استعمال کیا جانا چاہیے، کیونکہ تمام غیر معمولی بچوں کی ضروریات معذوری کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کے لیے اساتذہ کو بھی ایک ہی وقت میں مختلف کردار ادا کرنے پڑ سکتے ہیں اور کرنے چاہیے۔ تاہم اساتذہ کے کچھ ایسے کردار درج ذیل ہیں جن پر اوپر ہم روشنی ڈال رہے ہیں۔ شمولیاتی تعلیم کے درجے میں غیر معمولی بچوں کی شناخت کرنا اساتذہ کا اولین مقصد ہونا چاہیے۔ غیر معمول بچوں کی شناخت کے بعد بچوں کو مزید اعلیٰ جانچ کے لیے متعلق ماہرین کے پاس بھیجا جانا چاہیے۔ غیر معمولی بچوں کو ان کی معذوری کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ عام بچوں اور غیر معمولی بچوں کے درمیان مثبت رویہ اور تعلقات قائم رکھنا چاہیے، اور طلبہ کو کلاس روم میں صحیح جگہوں پر بیٹھانا چاہیے تاکہ وہ آرام دہ طریقے سے تعلیمی کارکردگیوں میں حصہ لے سکیں۔ آئیے آج کے اپنے عنوان کا ہم خلاصہ کرتے ہیں۔ اب ہم اور آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ شمولیاتی تعلیم کے تصور کے ساتھ ساتھ مختلف معذوریت کی خصوصیات اور درجہ میں ان بچوں کی شمولیت کو سمجھ چکے ہیں۔ شمولیاتی تعلیم تمام بچوں کو ان کی صلاحیتوں سے منفرد کر ایک ہی چھت کے نیچے لاتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر ان بچوں کے لیے شمولیاتی تعلیم کا استعمال ہوتا ہے جس کی طلبہ کو خصوصی ضرورت ہوتی ہے، یا ان لوگوں کے لیے جو گروپ سے مختلف ہوتے ہیں یا جو معذور ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسکولوں میں شمولیاتی تعلیم کا ماحول فراہم کر ہم اپنے تمام طلبہ اور طالبات کے اکتسابی عمل کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ تو عزیز ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو سبق جس کا عنوان تھا شمولیاتی تعلیم کا تصور اور غیر معمولی بچوں کی تفہیم، ان کی شناخت، اور شمولیاتی تعلیم سے جڑے ہم نے کچھ بنیادی اصول دیکھے، کچھ طریقۂ تدریس دیکھے، اور کچھ تعلیمی انتظامات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے جس سے ہم ان بچوں کو ایک مؤثر تعلیم فراہم کر سکیں۔ تو امید کرتی ہوں آج کا سبق ہم سب کے لیے ایک روشنی لے کر آئے گا کہ ہم اساتذہ اکرام اپنے کمرائے جماعت میں شمولیاتی تعلیم کے ان سبھی اصولوں کا تعلیمی اطلاق کریں گے اور اپنے ملک کو بہت آگے لے جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ سبھی کا۔